वज़ीर आज़म नवाज शरीफ फॉर्म में वापस आ गए। आजाद जम्मू और कश्मीर इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के क्लीन स्वीप और अपनी सेहतयाबी के बाद पहले अवामी इज्तिमा से खिताब। कहते हैं सियासत में मकबूलियत धरने से नहीं कुछ करने से मिलती है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारहियत के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल से बराह रास्त रुजू करने का फैसला। सिंध में रेंजर्स इख्तियारात मामले का मुस्तकबिल क्या होगा? गुज़श्ता रोज वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार और डीजी रेंजर्स सिंध की टेलीफोन पर मुशावरत, जबकि आज कोर कमांडर कराची और वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह की मुलाकात। जबकि पीपल्स पार्टी क़यादत हफ्ते के रोज दुबई में इस मामले पर सर जोड़कर बैठेगी। और हुकूमत की जानिब से मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी टैक्स एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ करवाने की तैयारियां। मुतवक्के स्कीम से मुल्क में रियल स्टेट शोबे में खुफिया तौर पर लगाई गई 7 खरब रुपए से जायद की रकम सुफैद हो सकेगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात नाजरीन मुस्लिम लीग नून की क्लीन स्वीप विक्ट्री के साथ अपने अख्ताम को पहुंचे और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने आज मुजफ्फराबाद गए, जहां उन्होंने अपनी सेहतयाबी के बाद पहले अवामी इज्तिमा से खिताब किया। इस मौके पर जहां उन्होंने आज़ाद कश्मीर अवाम का इस विक्ट्री पर शुक्रिया अदा किया, वहीं उन्होंने 2 सीटों का बार बार जिक्र किया। यकीनन वो हवाला दे रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और उन्होंने इस मौके पर कहा कि वो जमात जो सिर्फ 2 सीटें ले पाई है वो किस तरह अवामी तहरीक चलाने की बात करती है, और सियासत में जो मकबूलियत है वो धरने से नहीं बल्कि कुछ करने से मिलती है। याद रहे नाजरीन, अब ये वही जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने गुज़श्ता रोज़ न सिर्फ इन इंतखाबात के नताइज को तस्लीम किया बल्कि इमरान खान साहब ने अपने ट्वीट के जरिए मुस्लिम लीग नून को इस पर मुबारकबाद भी पेश की। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जिन्होंने इन इंतखाबात से पहले ये कहा था कि अगर इनमें धांधली हुई तो एक ऐसी तहरीक चलाई जाएगी कि हुकूमत 2014 के तहरीक इंसाफ के धरने को भूल जाएगी। वही पीपल्स पार्टी और वही बिलावल साहब इन नताइज को मुस्तरद कर रहे हैं और इनको चैलेंज भी कर रहे हैं। बहरहाल, इससे कबल आज वज़ीर आज़म ने न सिर्फ आर्मी चीफ से 1-on-1 मुलाकात की बल्कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की भी सदारत की, जिसमें ये फैसला हुआ मुतफ़िका तौर पर कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारहियत के खिलाफ जो अक़वाम मुत्तहिदा की जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है उससे अब बराह रास्त रुजू किया जाएगा, और मकबूजा कश्मीर जिस पे भारत ही कहता है उसका अंदरूनी मामला है, पाकिस्तान ने आउटराइटली ये कहा है कि वो इस मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं करता। सो वज़ीर आज़म के एक बार फिर सियासी तौर पर फ़ाल होने, इन्फॉर्म आने से वो सियासी कशीदगी जो पैनामा मामले पर हुकूमत को दरपेश है या सिविल और अस्करी क़यादत के दरमियान तनाव की जो कैफियत है वो किस हद तक ज़ाइल होगी, इसी पर हम बात करेंगे। स्टूडियोज़ में मेरे साथ हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं और वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम और कुदरती वसाइल हैं जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली अली मोहम्मद खान साहब भी। तो अब्बासी साहब, मैं पहले अगर आपसे आगाज़ करूँ, आज वज़ीर आज़म ने जैसे खिताब किया मुजफ्फराबाद में, तो वो इस तरह क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? अब एक तो अनहोनी बात नहीं है, जिसकी हुकूमत होती है वफाक में वो जीत ही जाता है आज़ाद कश्मीर में इंतखाब, और तहरीक इंसाफ को बार बार टारगेट कर रहे थे। तो आपके लिए असल थ्रेट तहरीक इंसाफ थी वहाँ पर? नहीं, देखिए, थ्रेट की बात नहीं है। इस इलेक्शन में बहुत बुलंद बांग दावे किए गए वहाँ पर भी जाकर और पाकिस्तान के अंदर भी, तो इसको एक चैलेंज समझा गया हुकूमत के लिए कि हम चैलेंज कर रहे हैं हुकूमत को, और अवाम का फैसला बड़ा वाज़ेह है। मेरा ख्याल है किसी के भी ख्याल में इस किस्म का रिजल्ट मुमकिन नहीं था। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि जो भी हुकूमत, वफाकी हुकूमत होती है उसका कुछ असर इस इलेक्शन पर होता है, लेकिन ये बात भी सामने रखनी पड़ेगी कि ये हुकूमत के 3 साल गुजरने के बाद ये इलेक्शन आया, जिसमें यकीनन जो हुकूमत डिलीवर ना कर पाई हो तो वो रिफ्लेक्ट करता है इस इलेक्शन पर, क्योंकि 12 सीटें जो हैं वो उनकी वोटिंग पाकिस्तान में होती है, और ये वो लोग हैं जो आज़ाद कश्मीर के वोटर भी हैं और पाकिस्तान के वोटर भी। वहाँ तो आप लाहौर से हार गए। जी, मैं कहा ना कि एक सीट हार गए, 11 सीटें जीत गए। पिंडी में आप देख लें, खैबर पख्तूनख्वा में देख लें, सिंध में देख लें, तो ये जो सीटें हैं ये यकीनन इस बात को रिफ्लेक्ट करती हैं कि अवाम ने मुस्लिम लीग नून की जो गवर्नेंस है उसको भी कबूल किया, जो कश्मीर की पॉलिसी है उसको भी कबूल किया, और जो जिन लोगों ने दावे किए थे बड़े बुलंद बांग, उसको उन्होंने रिजेक्ट किया
اور جو یہ ایک کنفرنٹیشن کی سیاست ہے، جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا رویہ ہے ہمارے ملک کی سیاست کا، اس کو بھی انہوں نے ریجیکٹ کیا، جو ایک کنفرنٹیشنل سیاست ہے، اور سب سے بڑھ کر گورننس پر فیصلہ کیا عوام نے کہ پیپلز پارٹی جو ایک اکثریت میں رہتی تھی، پیپلز پارٹی کی اکثریت میں رہتی تھی، جن کی حکومت تھی اس آزاد کشمیر میں، ان کو صرف 2 سیٹیں ملی۔ اور آپ کی اپنی کیا توقعات تھیں نتائج سے؟ دیکھیں، ہماری توقعات تو یہی تھیں کہ عوام ایک بہتر فیصلہ کریں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید اتنی سیٹیں ہماری بھی ایکسپیکٹیشنز میں آپ نے بھی نہیں سوچا تھا یہ؟ نہیں، میرا خیال تھا کہ 20-25 سیٹیں لگ بھگ، کیونکہ وہاں کی سیاست کا ایک اپنا ماحول ہے، لیکن یہ فیصلہ میں سمجھتا ہوں عوام نے جو کیا ہے، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جس بھاری اکثریت سے فیصلے ہوئے، نارملی آپ ذاتی الیکشن دیکھیں بڑی تھوڑے نمبروں پر فیصلے ہوتے ہیں، یہاں 20-20, 30-30, 40 ہزار کے مارجنز ہیں، اور ایسے لوگ جو کبھی الیکشن ہارے نہیں تھے، 5-5, 6-6 دفعہ الیکٹ ہوئے، وہ بھی اس جو عوام کا رد عمل تھا اس کی نظر ہوگی۔ میں ذرا اس پوائنٹ پر علی محمد خان صاحب، 2 نشستیں آزاد جموں کشمیر انتخابات، گو کہ یہ پہلا موقع تھا تحریک انصاف کے لیے، بٹ یہ کتنا بڑا سیاسی دھچکا آپ کی جماعت کے لیے؟ ضمنی انتخابات، پھر بلدیاتی انتخابات، اور اب آزاد کشمیر انتخابات، یہ بظاہر ہیٹرک ہے سر بری پرفارمنس کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے تو میں جس طرح چیئرمین عمران خان صاحب نے مبارکباد دی ہے، کل بھی میں نے مبارکباد دی ہے، اور شاہد صاحب بیٹھے ہیں، میں ان کو، ان کی جماعت کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور اس توقع کے ساتھ کہ کشمیر کے جتنے وزٹس میں نے کیے ہیں اور میں نے وہاں پہ جو دیکھا ہے، وہاں پہ جو کرپشن کا دورہ ہے، وہاں پہ جو لوگوں کی بری حالت ہے، اسپتالوں میں، اسکولوں کا برا حال ہے، روڈوں کا برا حال ہے، امید ہے کہ چونکہ مرکزی حکومت اور اب کشمیر میں جو حکومت ہے وہ ایک ہی ہوگی، تو امید یہ ہے کہ کچھ تھوڑی سی بہتری آئے جو ہمارے آزاد کشمیر کے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ان کی زندگی میں۔ تو اس مبارکباد کے ساتھ ساتھ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری تو کم از کم ایکسپیکٹیشن یہ تھی، جو میں نے وہاں پہ دیکھا تھا، کہ کشمیر کی عوام جس طرح عمران خان کو سننے آ رہے تھے اور جس طرح وہ ان کی ہم سے توقعات تھی، تو مجھے تو لگتا یہ تھا کہ ہم بہت کانٹے کا مقابلہ ہوگا اور ہم اچھی خاصی سیٹیں لے جائیں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہوں، اور اس غلطیوں کا اب ہم ازالہ کریں گے، دیکھیں گے کہ ہماری ٹکٹنگ میں کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، ہمارے جو وہاں پہ کینڈیڈیٹس ہیں ان میں کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ تحریک انصاف پہلی دفعہ کشمیر میں لڑ رہی تھی الیکشن، تو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوں گی، ہم اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ الیکشن کیمپین بہت ہیلدی ایٹماسفیئر میں ہوا۔ جو الیکشن کی سب سے خوبصورت بات جو مجھے اچھی لگی اور جو میں ایک یادداشت کے طور پر اپنے ساتھ رکھنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا جس میں خدا نخواستہ ہاتھا پائی ہوئی ہو، گولیاں چلی ہوں، خدا نخواستہ کوئی مارا گیا ہو، کوئی زخمی ہوا ہو، جس طرح باقی پاکستان میں ہوتا ہے۔ تو کشمیریوں نے زیادہ میچور ہونے کا ثبوت دیا ہے کہ ایک دوسرے سے لڑے نہیں ہیں، الیکشن میں گئے ہیں، ووٹ ڈالا ہے، اور جس جماعت کو ان کا پسند تھا ڈالا ہے، لیکن آپس میں کشمیری لڑے نہیں ہیں۔ دس از اے ویری گڈ سائن۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی کہ تحریک انصاف نے جو پنجاب میں سیٹیں نکالی ہیں، خاص کر دیکھیں اگر اس کو آپ اس طریقے سے جو سر شاہد صاحب فرما رہے ہیں کہ 3 سال بعد دیٹ واز سورٹ آف ا ریفرینڈم، تو وہ ریفرینڈم تو لاہور میں پنجاب میں آپ کے خلاف آ گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کشمیر کے ڈائنامکس تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جو مرکز میں حکومت ہوتی ہے تو ہمیشہ ہمارے کشمیری پاکستان سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ جو مرکز میں حکومت ہوتی ہے وہ اس کی طرف ایک آٹومیٹکلی ووٹ ڈالتے ہیں کہ ان کی زندگی تھوڑی بہتر ہو۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے، اور تحریک انصاف اپنی غلطی سے سیکھے گی انشاءاللہ، اور وی ول گیو دیم۔ خوشائن بات یہ ہے خان صاحب کہ آپ نتائج تسلیم ہیں، حکومت کو مبارکباد بھی دے رہے ہیں، اور اپنی امید جو آپ اب لگا رہے ہیں آزاد کشمیر کے حوالے سے اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ مختصر بریک پروگرام میں شامل کریں۔ بہرحال چیئرمین پیپلز پارٹی ان نتائج کو مسترد کر رہے ہیں، اب ان کی یہ تنقید مسلم لیگ نون کے لیے کیا معنی رکھتی ہے، عباسی صاحب سے اس پر بھی بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب اور علی محمد خان سے آزاد کشمیر کے انتخابات کے بعد کی صورتحال پر۔ تو عباسی صاحب جیسے ذکر کر رہے تھے علی محمد خان صاحب
کہ ان کی جماعت نے تو مبارکباد دی آپ کو، لیکن دوسری جانب پیپلز پارٹی ہے وہ تو نتائج کو نہیں مان رہی ہے، تو ان کی تنقید سے تو آپ کو فرق نہیں پڑتا کیونکہ بہرحال اصل خطرہ شاید پی ٹی آئی ہی ہے. نہیں دیکھیں، خطرے کی بات سیاست میں نہیں ہوتی، سیاست میں مقابلہ ہوتا ہے، اور ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاست میں مقابلہ الیکشن میں ہوتا ہے، اور جب الیکشن ہو جائے پھر اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے، جو بھی عوام فیصلہ کریں. 2013 کے الیکشن ہوئے، اب اگلے الیکشن 2018 میں انشاءاللہ ہوں گے. وہ مقابلہ ہے، چیلنج ہے. حکومت ہمیشہ ڈس ایڈوانٹیج پر ہوتی ہے، اس کی پرفارمنس اس کو دکھانی پڑتی ہے. اپوزیشن الزامات کی حد تک رہتی ہے، وعدے کرتی ہے، تو یہ سیاست بلاول صاحب نے کہا تھا اگر دھاندلی ہوئی بہت بڑی عوامی تحریک شروع ہو سکتی ہے، یا آپ وہ نتائج تسلیم نہیں کر رہے، یہ آپ کو پریشان نہیں کرتی ہے؟ دیکھیں، جو کچھ نالج میری ہے، میرے حلقے میں بھی 2 سیٹوں پر ووٹنگ ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ یہ الیکشن فیئر ہی ہوتا رہا. اس دفعہ ایکسٹرا آرڈنریلی فیئر تھا. فیڈرل گورنمنٹ کی اس میں کوئی انٹرفیئرنس نہیں تھی. میں نے کوئی جلسہ نہیں کیا، میں کسی کیمپین، کیونکہ ہم پر بار تھی الیکشن کمیشن کی طرف سے، ہم نے کوئی اس میں انٹرفیئر. پرویز رشید صاحب چلے گئے، آپ کی کمی نہیں محسوس ہوئی؟ آصف کرمانی صاحب چلے گئے. نہیں، انہوں نے بھی صرف جلسے کی حد تک، یہ تو سب نے کیا نا. عمران خان صاحب بھی گئے، بلاول صاحب بھی گئے، تو سب نے کیا. اب ایشو یہ ہے کہ عوام نے فیصلہ دے دیا، اور یہ خوش آئند بات ہے کہ عمران خان صاحب نے اس کو قبول کیا، وہ بات بھی دی. یہ ایک بہتر سیاست کی روایت نہیں ہے کہ بلاول صاحب نتائج تسلیم نہیں کر رہے. بلاول صاحب کے لیے زیادہ مشکل اس لیے ہے کہ ان کی حکومت تھی، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، جس کو عوام نے اس کی پرفارمنس پر رد کر دیا. اور اس کا ذکر آج پرائم منسٹر صاحب نے بھی اپنی اسپیچ میں بھی کیا کہ یہ ووٹ جو ہیں یہ ان کی پرفارمنس کے ووٹ، ان کے خلاف ووٹ پڑے ہیں. اور دوسرا انہوں نے میرا ساری بات کو ایک سینٹینس میں سمیٹ، جس کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ ووٹ کرنے سے ملتے ہیں، دھرنے سے نہیں. تو میرے خیال عمران خان صاحب بھی سمجھ جائیں گے. علی محمد خان صاحب، یہ آپ کی جماعت مبارکباد دے رہی ہے نون لیگ کو، بلاول صاحب نتائج کو مسترد کر رہے ہیں، سو یہ نتائج کے حوالے سے رائے منقسم کیوں ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اردو میں کہتے ہیں کہ سیانی بلی کھمبا نوچے. تو ظاہر ہے جس کے ہاتھ سے حکومت جاتی ہے اس کو تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن جس طرح کی وے آف گورننس میں نے کشمیر میں دیکھی جب میں گیا، یقین کیجیے آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے. ایک راستہ ہے، یہ عباسی صاحب تو ان کا علاقہ ہے، ان کو پتہ بھی ہوگا میں جس ایریے کی بات کر رہا ہوں. آپ دیر کوٹ سے جائیں نا، باغ آزاد کروڑوں پیسے بن رہے، ایک ہسپتال آتا ہے دیر کوٹ کے راستے میں، اور جو ہے اس کی جو حالت ہے کہ اس میں نہ ایکس رے مشین، نہ اس میں دوائی، یعنی کہ لوگوں کی حالت ایسی ہے کہ میں تو حیران ہوں کہ کچھ ووٹ جو ان کو مل گئے ہیں پیپلز پارٹی کو، اور یہ حالت انشاءاللہ دیکھیں گے اب 2018 میں نون لیگ کی بھی ہوگی. میں آپ کو ابھی سے آپ لکھ لیں. نہیں علی صاحب، اس کا مطلب ہے کہ دھاندلی کی وجہ سے نہیں، بری پرفارمنس اور بری گورننس کی وجہ سے پیپلز پارٹی ہاری ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں بالکل یہ سمجھتا ہوں. اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، یہ شاہد بھائی بیٹھے ہیں، شاہد صاحب، تو کوشش کیجئے کہ اگلے الیکشن میں میاں صاحب وزیر اپنا جو ہے قائد حزب اختلاف بن جائیں کسی طریقے سے، کیونکہ خان صاحب انشاءاللہ وزیر اعظم آ رہے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ اگلے الیکشن میں جس طریقے سے کمپین ہوگی اور جس طریقے سے ہم آپ کو عام لوگ کھڑے کر کے دکھائیں گے، اور انشاءاللہ عمران خان کھمبے کو بھی ٹکٹ دے گا، انشاءاللہ کامیاب ہوگا، کیونکہ لوگ تنگ ہیں. میاں صاحب کی جو تخت لاہور کی جو سیاست ہے نا، اس سے لوگ تنگ ہیں. آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ، آپ دیکھ لیں گے. نان ایشو ہے جس پر اپوزیشن متحد ہو گئی ہے، وزیر اعظم کے خلاف ریفرنسز چلے گئے الیکشن کمیشن میں، اور اب 25 تاریخ کو نیب کے باہر تحریک انصاف دھرنا دینے جا رہی ہے. از اٹ ریئلی اے نان ایشو؟ جی بالکل، میں اس کو نان ایشو سمجھتا ہوں. ذہن میں ایشو ہے، انہوں نے اس کو ایجیٹیٹ کر دیا. بٹ کیا ایکویشن اتنی سادہ ہے کہ آزاد کشمیر میں 2 سیٹیں ملیں، سو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ باقی پاکستان میں کیا رسپانس ملے گا تحریک انصاف؟ میں تو اس کو ایک عوامی جو ایشو ہے، عوامی رد عمل ہے اس ایشو پر، اس کی بات کر رہا ہوں. باقی الیکشن کمیشن میں چلے گئے ہیں، وہ فورم موجود ہے، پارلیمنٹ کا فورم موجود ہے. جوڈیشری کی انہوں نے درخواست کی تھی، ہم نے کہا جوڈیشل فورم بنا لیں، اس کو ٹی او آر ڈیسائیڈ کر لیں. وہ ڈیسائیڈ نہیں ہو رہے، صرف اس وجہ سے کہ دوہرے معیار کی بات ہے. ایک معیار پر پرائم منسٹر کو رکھا جائے اور باقی جو پاکستان میں ہیں ان پر دوسرا معیار ہو، یہ قابل قبول نہیں ہے. ایک معیار پر پرکھیں، سب کو پرکھیں، یہ بات قابل قبول ہے. جوڈیشل فورم موجود ہے اور طریقہ بھی یہی ہے. نیب اگر اس کے بارے میں کیا کر سکتی ہے ان سے جا کے پوچھ لیں. ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، حکومت انٹرفیئر نہیں کرتی. اس لیے یہ سب باتیں جو ہیں یہ
اب ان سے ہٹ کر، کیونکہ جب ملک کی حکومت کمزور ہوتی ہے یا اس کی اٹینشن ڈائیورٹ ہوتی ہے، ملک سفر کرتا ہے. یہ بنیادی حقیقت ہے. آپ کے سامنے جو دھرنا دیا گیا 6 مہینے کام، اس کے اثرات جو ہیں ملک پر کیا ہوئے، کیا نیگیٹو اثرات ہوئے، ہر آدمی جانتا ہے. علی محمد خان صاحب، آج خان صاحب بھی پارٹی کارکنان کو کہہ رہے تھے کہ جی یہ عہدیداران پر تنقید نہ کی جائے، اور وہاں وزیر اعظم پاکستان یہ سوال اٹھا رہے تھے کہ یہ 2 نشستیں جیتنے والی جماعت کیا عوامی تحریک چلائے گی؟ سو یہ عوامی تحریک نون لیگ کے لیے چیلنج بننے جا رہی ہے یا پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لیے ایک چیلنج ہے؟ علی محمد خان صاحب دیکھیں، ہماری پارٹی کے چیئرمین عمران خان اکثر ایک بات کرتے ہیں کہ آپ ہمیشہ کارکنوں کو کہتے ہیں، پرسوں بھی انہوں نے یہ بات کی کہ آپ اپنے آپ کو ہمیشہ چیلنج کرتے رہیں. تو ہم تو یہ جو تحریک چلانی پڑی، جو تعریف ہم نے دی ہے، وہ ہمارے لیے بھی ایک چیلنج ہے، اور اس کو انشاءاللہ یہ چیلنج ہم حکومت کی طرف دیں گے انشاءاللہ. We will throw the challenge to the government. دیکھیں، ہم پازیٹیو لوگ ہیں، پازیٹیو سیاست پہ یقین رکھتے ہیں. جب ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی اس پہ ہم نے تحریک چلائی، لیکن جب کشمیر میں دھاندلی نہیں ہوئی ہم نے اس کو مانا. اب دیکھیں یہاں پہ جو ہمارے وزیر اعظم صاحب نے، میاں صاحب نے جو بات کی ہے کہ 2 سیٹ لینے والی جماعت، اس بات سے مجھے تھوڑی سی تکبر کی بو آ رہی ہے، اور تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. دیکھیں انشاءاللہ وقت ثابت کرے گا عوام کس کے ساتھ ہے. یہ کرسی ایک شخص تھا بڑے عرصے پہلے، وہ کہتا تھا یہ کرسی بڑی مضبوط ہے. کرسی صرف اللہ کی مضبوط ہے. میں صرف اتنا کہوں گا میاں صاحب کو، نواز شریف صاحب کو، کہ تم سے پہلے بھی جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا. اب وہ پھرتے ہیں اسی شہر میں تنہا یہ دل کو، کوئی شعلہ کوئی شبنم کوئی مہتاب جبی تھا. اب انشاءاللہ ہمارے ساتھ یوتھ ہے، جذبے جوان ہیں، اور آگے پورا پاکستان ہے، اور 2018 کا ہے انشاءاللہ. دیکھیں پازیٹیو مقابلہ ہوگا، پالیسیز پہ ڈسکشن ہوگی انشاءاللہ. لیکن جہاں تک ہمارے بڑے بھائی شاہد خاقان عباسی صاحب نے یہ بات کی ہے کہ پاناما لیکس نان ایشو ہے، تو سوری سر، پاناما لیکس نان ایشو نہیں ہے. یہ پاکستان کے خزانے کی بات ہے کہ اس کو غلط طریقے سے، جس طریقے سے لوٹا گیا، اور بہت سی حکومتوں نے لوٹا، صرف میاں صاحب کی طرف سوال نہیں ہے، تو اس کا بھی احتساب ہونا چاہیے. اور ایک اور چیز بھی جواد صاحب، ایک اور چیز بھی، جس طرح عباسی صاحب نے فرمایا کہ صرف میاں صاحب کا احتساب نہیں ہو، ہم اس پہ ایگری کرتے ہیں. اور اسی لیے خان صاحب نے جب اسمبلی میں آئے تو عمران خان صاحب نے یہ بات کی تھی کہ جن ٹی او آرز پہ جناب میاں صاحب کا احتساب ہو اسی پہ میرا بھی ہو. اور میں حامد میر کے پروگرام میں بھی آفر کر چکا ہوں، میں کاشف عباسی کے بھی، اور جواد صاحب آپ کے پروگرام میں بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ میں آفر کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب حاضر ہیں، میاں صاحب سے پہلے خان صاحب کا احتساب کر لیں. اب تو تیار ہو جائیں شاہد صاحب، اب تو میاں صاحب اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں احتساب کے لیے. چلیں علی محمد خان صاحب، آپ کی اس جنرس آفر کا یقیناً عباسی صاحب بھی شکریہ ادا کریں گے. میں بھی پروگرام میں شرکت کے لیے آپ کا شکر کرتا ہوں. آپ تو یہ فرما رہے ہیں، لیکن متحدہ اپوزیشن کا کیا کیجئے جس کا ماننا بہرحال یہ ہے کہ احتساب کا آغاز وزیر اعظم پاکستان سے ہونا چاہیے. عباسی صاحب ٹورڈز دا ویری اینڈ آج نیشنل سیکورٹی کونسل کا بھی اجلاس ہوا، آرمی چیف سے 1-on-1 بھی ملے وزیر اعظم صاحب. سو یہ سیاسی چیلنجز تو ہیں. ایک دوسرا چیلنج سیاسی اور عسکری قیادت کا ایک صفحے پر ہونا. سو اب وزیر اعظم کے فارم میں واپس آنے کے بعد اس فرنٹ پر آپ لوگ کس طرح آگے؟ دیکھیں یہ کوئی فرنٹ نہیں ہے، یہ ایک غلط تاثر دیا جاتا ہے کہ کوئی فریق ہیں اس ساری سچویشن میں. میں ایک بات علی محمد صاحب نے کی، ان کا بھی ذکر میں ضرور کر دوں کہ میاں نواز شریف پر بڑے الزامات لگے جو آدمی سیاست میں لگتے ہیں، لیکن تکبر کا الزام کبھی نہیں لگا. تو اس معیار پر اگر کسی نے تولنا ہے تو عوام تول لیں کہ تکبر کس کے اندر موجود ہے. یہ میں بات بڑا، کیونکہ یہ ایک بڑا برا الزام ہے. دوسری جو بات ہے کہ احتساب، جو سیاستدان آج فیلڈ میں ہیں صرف ایک شخص کا احتساب ہوا ہے اور وہ محمد نواز شریف ہے. 9 سال مشرف حکومت نے، جس میں کوئی قانون نہیں تھا، ایک کالی حکومت تھی، میاں نواز شریف کا احتساب کیا. ہر طرح سے اگر کچھ ملتا تو آج وہ اس سیاست میں موجود نہ ہوتا. اور آپ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ داخلی معاملات ہوں یا خارجہ پالیسیز ہوں، سیاسی اور عسکری قیادت ایک صفحے پر ہے. اس حوالے سے کوئی تناؤ نہیں. سیاسی پوری دنیا میں ڈفرینسز ہوتے ہیں. عسکری قیادت کسی اور طریقے سے دیکھتی ہے ایشوز کو، سیاسی قیادت کسی اور طریقے سے دیکھتی ہے، بیوروکریسی کسی اور طریقے سے دیکھتی ہے. پریویل کون کرتا ہے؟ نہیں، پریویل کوئی نہیں کرتا. اسی لیے یہ فورمز موجود ہیں. تابع ہے کسی؟ جیسے نہیں، تابع کی بات نہیں ہے. ایک حکومت ہے، ایک فورمز موجود ہے، جیسے نیشنل سیکورٹی کونسل ہے، ڈیفنس کمیٹی آف دا کیبنٹ ہے، سب اس میں بیٹھتے ہیں، ایشوز ڈسکس ہوتے ہیں، ایک کنسنسس نکلتا ہے. جس طرح کیبنٹ ہوتی ہے، کیبنٹ میں ہر وزیر کی اپنی رائے ہوتی ہے ایک ایشو پر،
لیکن وہ اس کا ڈفرینس اوپینین کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی ایڈورسیریل یا کوئی فریق کا وہاں پر رول ہے. تو یہ بھی وہی فورم ہے کہ ملٹری قیادت بھی ہے, اس میں پولیٹیکل قیادت بھی ہے, ایشوز میں اوپینینز ہوتے ہیں, ڈسکس ہوتے ہیں, ایک کنسنسس نکلتا ہے. جس طرح آج کی این ایس سی کی میٹنگ سے بیانات آئے ہیں یا رائے آئی ہے ایک متفقہ جو کشمیر کے ایشو پر یا جو نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں ان پر ایک رائے آئی ہے. یہ ایک کوئی انوکھی بات نہیں ہے, ہم نے اس کو ایک انوکھا پن اس میں ڈال دیا ہے کہ این ایس سی کی میٹنگ ہوئی, وہاں کوئی بڑے فریق بیٹھے ہوئے تھے, کوئی جھگڑا ہوا, ایسی بات نہیں ہوتی. یہ روٹین کے معاملات ہیں, چلتے رہتے ہیں, اوپینینز ہوتے ہیں اور ایک کنسنسس ڈیولپ ہوتا ہے. بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب. اور اس سے پہلے علی محمد خان صاحب تحریک انصاف کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک بار پھر مبارکباد دے رہے تھے شاہد خاقان عباسی صاحب کی جماعت کو آزاد کشمیر انتخابات جیتنے پر. دوسری جانب بلاول بھٹو صاحب وہ بہرحال نتائج نہیں مان رہے ہیں. بہرحال علی محمد خان صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ دبئی رینجرز اختیارات کے معاملے پر. علی محمد خان صاحب کا ماننا یہ تھا کہ وہاں پر پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں دھاندلی کی وجہ سے نہیں, اپنی بری گورننس کی وجہ سے ہاری ہے. پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے. سندھ میں رینجرز اختیارات کا معاملہ بظاہر ایک مرتبہ پھر ایک مسئلے کی شکل میں موجود ہے سندھ اور وفاق کے درمیان. اس کا مستقبل کیا ہے, اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر دس شارٹ. ویلکم بیک. ناظرین, سندھ میں رینجرز اختیارات کا معاملہ جو ایک بار پھر مسئلے کی شکل میں ہمیں دکھائی دیا ہے وفاق اور سندھ حکومت کے درمیان, اس میں تازہ ترین پیش رفت. آج وزیر اعلیٰ سندھ اور کور کمانڈر کراچی کی ملاقات ہوئی اور ذرائع کے مطابق اس میں غلط فہمیاں دور ہو گئی ہیں. اس بات میں کتنی سچائی ہے اور رینجرز اختیارات کا مستقبل کیا ہے, اسی پر بات کریں گے. سینئر صحافی اور تجزیہ کار مظہر عباس صاحب مجھے اس وقت جوائن کریں. مظہر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر, اب سندھ حکومت نے ایک پوزیشن لی, اس پر وفاق نے بھی پھر ایک اپنی پوزیشن واضح کی, اور آج ہی ملاقات ہو گئی کور کمانڈر کراچی اور وزیر اعلیٰ سندھ کی. تو یہ غلط فہمیاں جو ذرائع بتا رہے ہیں دور ہو گئی ہیں, آپ کی اطلاعات بھی یہی ہیں؟ غلط فہمیاں تو نہیں, میرا خیال ہے جو رینجرز کی کنسرن تھی اور جو لاڑکانہ والا واقعہ تھا جس میں وزیر داخلہ کے بھائی نے جس طریقے سے رینجرز کے بقول مداخلت کی تھی اور ایک ملزم کو جو جنہیں پکڑا تھا ان کو چھڑایا گیا تھا, اس پر ان کے کنسرن تھے, کیونکہ ان کے بقول کہ انہوں نے کوئی انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت کارروائی نہیں کی تھی, بلکہ اسی ایکٹ کے تحت کارروائی کی تھی جس ایکٹ کے تحت وہ کارروائیاں پچھلے 2-3 سالوں میں اندرون سندھ کرتے رہے ہیں. تو وہ میرا خیال ہے بنیادی طور پہ جو ان کا اعتراض تھا کہ جب کسی ایسے شخص کو پکڑا گیا جو ان کے بقول بہت سنگین مقدمات میں 1-2 سنگین مقدمات میں ملوث تھا, مطلوب تھا, تو پھر اس کو چھڑانے کے لیے اگر صوبائی وزیر داخلہ کا بھائی جو ہے وہ مداخلت کرے گا تو پھر اس طرح معاملات آگے صحیح طرح نہیں چل سکتے ہیں. تو وہ اس حد تک باقی یہ کہ رینجرز کے قیام میں توسیع جو ہے اور اختیارات کا مسئلہ جو ہے وہ میرا خیال ہے وہ اسی طریقے سے غالباً رہے گا جس طریقے سے اب تک رہا ہے, یعنی کراچی کی حد تک وہ محدود رہے گا اور اندرون سندھ جو ہے وہ شاید ان کو وہ اختیارات نہ ملیں جو انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت انہیں کراچی میں حاصل ہیں. تو مظہر صاحب, آپ کی رائے میں آج معاملات طے ہو گئے یا بنیادی طور پر یہ کل دبئی میں زرداری صاحب کی زیر صدارت ہی طے ہونے ہیں؟ نہیں, ابھی معاملات پوری طریقے سے طے نہیں ہوئے ہیں اور ظاہر وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ بیسکلی اس وقت بدقسمتی سے وہ ایک پوسٹ مین کا کام کر رہے ہیں کہ وہ چیزیں یہاں سے لے کے دبئی جائیں گے, دبئی میں فائنل اپروول ہوگی اور جو بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں, کور کمانڈر سے جو ملاقات ہوئی ہے, ڈی جی سے جو بات ہوئی ہے, اس پہ جو ان کی رائے ہے اس پہ پھر وہ کر کے, لیکن معاملات بہت زیادہ خراب نہیں ہوں گے. تو آپ یہ فرما رہے ہیں مظہر صاحب کہ وہ پہلے والی سچویشن نہیں ہو سکتی کہ زرداری صاحب یا سندھ حکومت ایک مشکل سٹانس لے لے اور پھر وفاق کو نوٹیفیکیشن جاری کرنے, یہ نوبت نہیں آئے گی؟ نہیں, یہ مجھے نہیں لگ رہا وہ نوبت آئے گی. ٹھیک ہے, انتہائی مختصراً مظہر صاحب, کچھ اختیارات تو رینجرز کے یوں ہی ختم ہو گئے پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ کے لیپس ہونے کے بعد, اب مسئلہ کن اختیارات کا ہے؟ وہ جو انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت حاصل تھے جس میں وہ گرفتاری کے ساتھ انویسٹیگیشن اور انٹیروگیشن وہ کر سکتے تھے, جس میں وہ ریمانڈ بھی لے سکتے تھے, وہ اختیارات غالباً جو ہے وہ بحال ہو جائیں گے جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت جو دیے گئے تھے ان کو. لیکن وہ ظاہر ہے جو 90 روز والا معاملہ ہے
وہ تو جب تک پروٹیکشن آف پاکستان آرڈیننس جو ہے وہ دوبارہ بحال نہیں ہوتا، وہ اختیارات اس میں تو سندھ حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، وہ تو وفاق کا مسئلہ ہے. اور وفاق کا مسئلہ بھی ظاہر ہے، مختلف سیاسی جماعتیں جس طرح آرمی پبلک اسکول کے واقعے کے بعد متحد ہوئی تھیں، اس طریقے سے اتحاد ان کے اندر نظر نہیں آتا. اسی لیے پروٹیکشن آف پاکستان آرڈیننس کو دوبارہ نافذ کرنے میں دشواریوں کا سامنا ہے وفاقی حکومت کو. بہت شکریہ. مظہر عباس صاحب صحافی تجزیہ کار اپنا تجزیہ دے رہے تھے، فرما رہے تھے کہ اس مرتبہ رینجز کے قیام میں توسیع اور اختیارات کا معاملہ وہ بہت زیادہ دیر تک لٹکتا یا اس کو خراب ہوتا نہیں دیکھ رہے ہیں. پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے جس کے بعد ذکر کریں گے اس ممکنہ ایمنیسٹی اسکیم کا جو موجودہ حکومت دینے جا رہی ہے اور جس کو ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم قرار دیا جا رہا ہے. آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک. ناظرین، حکومت نے فائنانس ایکٹ 2016 کے ذریعے انکم ٹیکس آرڈیننس میں ترمیم کی، جس کا مقصد یہ تھا کہ فیئر مارکیٹ ویلیو آف پراپرٹیز یعنی جائیداد اس کا تعین کیا جا سکے، جس کے بعد دو مسائل حکومت کے سامنے آئے. ظاہری بات ہے یہ مسائل آئے ان حلقوں کی جانب سے مزاحمت کے بعد جن کا تعلق ریئل اسٹیٹ کے شعبے سے پاکستان میں. وہ یہ تھا کہ 2016 جون سے پہلے کی ٹرانزیکشنز پہ کیا معاملہ طے ہو اور آئندہ ٹرانزیکشنز پر. اب اخباری اطلاعات کے مطابق ایک ایمنیسٹی اسکیم متعارف کروانے جا رہی ہے حکومت، جس کا مقصد یہ ہوگا کہ 30 جون 2016 سے پہلے والی جو ٹرانزیکشنز رہی ہیں اس میں ڈی سی ریٹ جائیداد کا اور نئے تعین کردہ ریٹ کا جو فرق ہوگا اس کا 4 سے 5% اگر فکس ٹیکس کے طور پر ادا کر دیا جائے تو تقریباً 7 کھرب روپیہ جس کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ ریئل اسٹیٹ میں ان ٹیکسڈ منی کی صورت میں انویسٹڈ ہے اس کو وائٹ کیا جا سکتا ہے. مزمل اسلم صاحب ماہر معاشی عائن کر رہے ہیں اور وہ ہمیں سمجھائیں گے اس کا مطلب کیا ہے. مزمل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تو سر یہ فیئر پرائس ویلیو مارکیٹ ویلیو آف پراپرٹیز کی جو ترمیم تھی، پہلے تو یہ بتائیں یہ ایک پریکٹیکل ترمیم تھی؟ دیکھیں بالکل پریکٹیکل ترمیم ہے. پاکستان میں ہر چیز کی حکومت پاکستان کے پاس ڈیٹا ہوتا ہے. مطلب یہ کہ آپ اگر پورٹ پہ جتنا بھی آتا ہے باہر سے جو جہازوں میں لدا ہوا سامان آتا ہے، کپڑے، جوتے، کھانے پینے کی اشیاء، حکومت کے پاس دنیا کی کس منڈی میں کس چیز کی کیا قیمت ہے، خام تیل کی، وہ ان کے پاس ڈیٹا ہوتا ہے. تو اپنے ملک میں کتنے کی زمین کی خرید و فروخت ہو رہی ہے اور آپ ہی کے ملک کے بینک ان کے پہ آرڈرز بنا کے دیتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حکومت یا ایف بی آر کو نہ پتہ ہو؟ تو یہ چیز مطلب میں تو یہی کہوں گا کہ کیا یہ سوئے ہوئے تھے؟ اور اچھا سوئے ہوئے بھی تھے تو اس کے بعد جب جاگے تو دنیا کا ایک طریقہ ہے، جب کوئی چیز آتی ہے اس کو ڈسکشن میں لائی جاتی ہے اور اس کے بعد بم پھاڑا جاتا ہے اور اس کے بعد فیصلہ کر کے پھر ٹیکس لگتا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں دکانداری گرم کرنے کے لیے اور بلیک میلنگ کرنے کے لیے اور بازاروں کو، چور بازاری کے بازار کو گرم کرنے کے لیے ان معاملات کو آخری منٹ تک سیکرٹ رکھا جاتا ہے، ٹاپ سیکرٹ، اور اس کے بعد بم پھاڑا جاتا ہے اور پینک ہوتا ہے. اس سے عوام کا تو نقصان ہوتا ہے، پھر اس میں ملک کا نقصان ہوتا ہے. اور بینیفیشری کون ہوتے ہیں؟ جن کو یہ ذمہ داری دے دی جاتی ہے کہ یہ کام کریں گے، یعنی کہ ٹیکس آفیشل. تو پہلا سوال تو یہ کہ لوگوں کو جو ہے ٹیکس دینے کا کبھی بھی ایشو نہیں رہا. سوال یہ ہے کہ جو ٹیکس لینے والے ہیں نا وہ نہایت ہی خطرناک قسم کی جسے کہتے ہیں جنس ہے. وہ اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں، اچھے برے، اور وہ جس طریقے سے مینوپولیٹ کرتے ہیں عام آدمی کو تو وہ عوام ڈرتی ہے. تو حکومت نے جب یہ ٹیکس لگایا تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ میری بادی نظر میں اس ٹیکس کا ایک پینک زیادہ، اور حکومت جو وائٹ کی باتیں کر رہی ہیں اس کے پیچھے اسی پر سوال یہ ہے کہ اب یہ جو ممکنہ ایمنیسٹی اسکیم ہے جس کے خد و خال پر بات ہو رہی ہے، یہ حکومت کی اپنی حتمی بات منوانے کے لیے ایک سوچی سمجھی اور مثبت پالیسی ہے یا یہ مجبوری ہے حکومت کی؟ یہ ایمنیسٹی اسکیم کیا ہے پھر؟ دیکھیں مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جب آپ نے پیچھے کا سال گزار دیا اور آپ نے خود ایک کسی کو زمین جو ہے، خود آپ کے قانون، آپ کی سندھ حکومت کا ایک حصہ ہے یا پنجاب حکومت کا حصہ ہے، انہوں نے ایک پراپرٹی کی قیمت تعین کی ہوئی ہے. انہوں نے یہ غلطی کیوں کی ہوئی ہے؟ غلطی ان کی خمیازہ عوام کا. اب وہ عوام کو چور بنا دی اور خود جو ہے پارسا بن گئے، وہ جج بن گئے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دونوں سائڈیں جو ہے نا، عوام کی بھی غلطی ہے کہ اگر انہوں نے 1 کروڑ کی چیز لی ہے تو وہ 10 لاکھ روپے کی کیوں ڈکلیئر کی؟ لیکن وہ مجبور تھے اور حکومت نے انہیں راستہ دکھایا ہوتا، اس راستے پہ وہ چل گئے. اب اس راستے پہ جس کو حکومت نے دکھایا اسی کو حکومت نے چیلنج کروا دیا. اور لوگوں کو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ کئی ہزار نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں
جن کے ہاتھ پیر پھول گئے, پریشان ہیں. اب وہ کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس ملک میں کاروبار ہی نہیں کرنا, کوئی کہہ رہا ہے کہ ایک دفعہ جان چھوٹ گئی, ہم نے کبھی زندگی میں. دیکھیں ٹیکس لگانا اچھی بات ہے, ٹیکس نیٹ پہ لانا اچھی بات ہے, لیکن طریقہ کار ہوتے ہیں. 30 سال کے اپنے جو ہیں کمزوریوں کو دوسرے پہ لاد کے اور اسی کو چور بنا دینا, یہ ہمارے ٹیکس نظام کی ایک باقاعدہ پریکٹس بن چکی ہوئی ہے. اب یہ ایمنیسٹی آ رہی ہے, اس میں بھی لوگوں کو سزائی بھگتنی پڑے گی نا, جو اس کے ہو سکتا ہے بینیفیشری نکل جائے, ان کو کچھ کہے نہیں. بڑے آدمی تو اس میں کسی جی ایز وی ٹاک یہ ڈان پر ہی خبر چل رہی ہے کہ بلڈرز ایسوسی ایشن نے اس ممکنہ ایمنیسٹی اسکیم کو مسترد کیا ہے. سو اس سے کیا مطلب لیا جائے کہ حکومت اس وقت ایک بند گلی میں کھڑی ہے اس معاملے کو لے کر؟ دیکھیں حکومت کا تو کوئی نقصان نہیں ہے نا, بند گلی میں تو لوگ آ گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. حکومت کو کیا, حکومت پہلے بھی 5 تھی, کوئی اربوں روپے نہیں کلیکٹ کرتی تھی. بند گلی میں تو عوام آ گئی, اس ملک کا پیسہ آ گیا, کرائسس آ گئی. اور بلڈر ایسوسی ایشن بھی بالکل میں سمجھتا ہوں اپنی جگہ صحیح ہے, لیکن اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ پاکستان کو ہے. اور آپ کو میں بار بار اس بارے میں نہیں, ہر دفعہ ایک ہی بات کہتا ہوں کہ کوئی بھی قانون لائیں اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے. دنیا میں کوئی ٹیکس یا قانون لگتا ہے وہ ڈسکس 3 سال ہوتا ہے اور 3 سال بعد لگتا ہے. یہ تو اتنی سیکرٹ رکھتے ہیں, چھپا کے رکھتے ہیں, اور ایک دم فائنانس بل کے تھرو اخباروں میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کل سے لگ گیا. تو پینک نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ دس از ویری رانگ. اور یہ کب سیکھیں گے؟ یہ 21ویں صدی کی باتیں کر رہے ہیں ہم, ایشیا کے ٹائیگر بننے کی باتیں کر رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں, اور اپنی حرکتیں ہم دیکھیں تو 1950 سے بھی پرانی حرکتیں ہماری. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ صرف نقصان ہے ہر ایک کا, عام آدمی کا, پاکستان کا. ہاں شاید فائدہ ہے ٹیکس آفیشلز کا, ان کی دکان کھلے گی اور وہ دبا کے بلیک میلنگ کریں گے, وہ حکومت کے لیے, یا وہ کنسرن نہیں ہے وائٹ کروانے کے لیے. میں تو سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ بلیک اس وقت ملک میں اگر دیکھا جائے تو جو ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں انہی کے پاس ہے. کبھی ان کو تو پابند کیا نہیں ہے کہ وہ ٹیکس ریٹرن جمع کرائیں یا انہوں نے کیا خریدا ہے, کیا بیچا ہے. تو یہ ایک کورک دھندا ہے اور پاور گیم ہے. بنیادی طور پر ماضی کی طرح حکومت کی اس پالیسی میں بھی سکم موجود ہے. مزمل اسلم صاحب بہت شکریہ, ماہر معاشیات. ناظرین اس بھی دانائی کی بات کو دہرا رہے تھے کہ عقل مند آدمی بات کرنے سے پہلے سوچتا ہے. حکومت کے لیے یہ اور بھی اہم ہے کہ جب وہ قانون سازی کر رہی ہو تو اس کے جو آؤٹ فال یا آؤٹ کم ہے اس کا جائزہ اس قانون سازی سے پہلے کر لیا جائے, نہ کہ اس قانون سازی کے بعد سامنے آنے والی مزاحمت کے بعد. ہماری طرف سے یہی کچھ. پروگرام دیکھنے کا شکریہ.